کہ सर धूम धड़का होना है, तयशुदा डील टूट चुकी है या टूटने जा रही है। फिर नवाज शरीफ साहब नहीं, नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी कर देना। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। नवाज शरीफ साहब शायद किसी ना किसी लेवल के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारी छोटी सी जो ज़िंदगी है, इसमें सहाफ़ती ज़िंदगी, इसमें शायद ये दूसरा वाक़या होने जा रहा है कि जब पाकिस्तान के ताकतवरों के साथ किसी अवामी रहनुमा की तयशुदा डील टूट चुकी है या टूटने जा रही है। पहला जो ये वाला एक वाक़या हुआ था, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वाक़या था, और ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ उन्होंने जो NRO किया था, जो डील की थी, और तब जब बातें शुरू हुई थी मुज़ाकरात की, तो तब ये बड़ा शोर था कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो इन्हराफ कर गई हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, और पता नहीं क्या 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 कि वो जर्नलों के साथ मिल गई हैं, इस तरह की बातें की। मुझे आज भी याद है कि शर्जील बलोच थे, आई थिंक, जो प्रोड्यूसर थे BBC के, उन्होंने जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से इंटरव्यू किया था, और उसमें उन्होंने कहा था उनसे कि आप फ़ौज से बात, बेनज़ीर साहब ने कहा कि हमें फिर फ़ौज से बात करनी पड़ती है, तो इस तरह के जब मामलात हों, तो उन्होंने कहा जी फ़ौज से किस से बात करनी पड़ती है। ये BBC के ऊपर पड़ी हुई है, BBC उर्दू के ऊपर उनकी एक इंटरव्यू है। तो बेनज़ीर साहिबा ने ज़रा मुस्कुरा के और हैरान होकर उनकी तरफ देखते हुए कहा था कि ज़ाहिर है कि आप कोर कमांडरों से तो बात नहीं कर सकते, आपको आर्मी चीफ़ से ही बात करना पड़ती है। तो आर्मी चीफ़ के साथ उनके मुज़ाकरात हुए थे, और फिर दरमियान में जनरल शफ़ाक़त परवेज़ कियानी जो हैं वो भी फर्दर मुज़ाकरात करते रहे। तो बेनज़ीर भुट्टो NRO के नतीजे में पाकिस्तान वापस आईं, लेकिन पाकिस्तान आके जब वो वापस दुबई गई, और दुबई जाके फिर वापस पाकिस्तान आई, अगर आपको ये वाक़यात याद होंगे, तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने एमरजेंसी लगा के जो हमारे दरमियान जो कुछ तय हुआ था, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, इस तरह के उनके अल्फाज थे, वो ख़त्म हो गए। टेक्निकली तो जब बेनज़ीर भुट्टो पहली दफ़ा उतरी थी, गालबन 11 अक्टूबर था, 18 अक्टूबर था, कराची एयरपोर्ट के ऊपर, तो डील तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से उस दिन ही टूट गई थी एक तरह से, कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो सिक्योरिटी थी वो देने से एक तरह से हाथ खींच लिया गया था, और अमेरिकन तक ये वाली बात जो थी वो थी। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से कहा था परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कि आप वापस ना आएँ, क्योंकि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को लग रहा था कि ये इलेक्शन उनकी वापसी के बग़ैर होने चाहिए। तो वो बेसिकली पाकिस्तान जब उतरी थी तो डील एक तरह से इनकी तरफ से भी टूट गई थी और उनकी तरफ से भी टूट गई थी। और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अल-ऐलान जो है वो सरदार ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान खोसा के घर पहुंचने से पहले लाहौर एट के ऊपर कर दिया था कि इन्होंने लगा के एमरजेंसी हर तरह के मामलात अंडरस्टैंडिंग ख़त्म कर दी है। बात थोड़ी सी माजी का जो सियाक़ो सबाक़ आपको देना ज़रूरी था, और वो क्यों था वो आपको आगे आके पता चलेगा। और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उस अंडरस्टैंडिंग से वो एक तरह से इन्हराफ कर चुके हैं, या वो कहते हैं कि नहीं भाई इंज नहीं चलना। और जो सियासी लीडर होते हैं वो अवाम की नुमाइंदगी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते होते हैं। इसको मैं अगर सादा अल्फाज में, मुअद्दब अल्फाज में ये वाली बात करूँ तो वो यही बात है। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भी नहीं किया था, नवाज शरीफ साहब भी ये काम नहीं करेंगे। और वो क्या थी अंडरस्टैंडिंग? वो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आप जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर एक आपके बारे में एक जो कहते नहीं है कि एक ख़्याल है, एक तासुर है कि आप अपनी मर्ज़ी करते हैं, और फ़ौज के साथ आपकी तहपटास शुरू हो जाती है, तो फ़ौज अनईज़ी होती है आपके साथ। तो अब ये असूली बात तो ये है कि फ़ौज क्यों अनईज़ी होगी यार, लेकिन पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख़ है, जो हमारी पावर पॉलिटिक्स है, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मतलब ये मामला उनका रहता है कि किसी के साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, किसी के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते। और ये दुरानिया बड़ा थोड़ा सा होता है, साल डेढ़ साल के बाद अगर वो किसी के साथ कंफर्टेबल हैं भी, तो साल डेढ़ साल में तंग आ जाते हैं, यूँ कह लें। ये
مطلب ہمارے پاس مثالیں ہیں، جنیجو صاحب کی مثال ہے، ہمارے پاس مثال ہے جناب میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب، ہمارے پاس عمران خان صاحب کی تازہ مثال ہے۔ تو لیکن 16 ماہ میں ہماری جو ہے نا اپنے شہباز شریف صاحب، ان سے کوئی نہیں تنگ ہوا تھا، اور شہباز شریف صاحب ابھی بھی ہارٹ فیورٹ ہیں۔ تو میں جو ہے وہ ذرا کھل کے باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ والے معاملات طے ہوئے تھے، ہماری جو اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ دیکھیں مقصد تو ملک کو بہتر کرنا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہماری کوارڈینیشن بہت اچھی ہو۔ تو ایک فوج کے اندر خام خواہ کا ایک پایا جاتا ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے، ایک خیال، ایک تاثر کہ نواز شریف صاحب نہیں، نواز شریف صاحب اپنی مرضی کر دینا۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ باہر بیٹھیں اور الیکشن کمپین ایسے ہی چلائیں کہ جس طرح وزیر اعظم آپ ہوں گے۔ لیکن یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ والی بات کی ہے کہ انتخابات کے نتائج تک کے اعلان تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، لیکن انتخابات جب ہو جائیں گے، کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو نواز شریف صاحب خود اناؤنس کریں گے، اور وہ کوئی بھی بہانہ بنا سکتے ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری ایج کا تقاضا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن جب وہ لندن میں تھے تو تب ہمارے پاس خبریں یہ آتی تھی، اب انہوں نے چونکہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، تب خبریں یہ آتی تھی کہ وہ ایک دفعہ، ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور وہ ایک اصول کی خاطر، اور اصول وہی ہے کہ آپ ہمیں عوام کے منتخب نمائندوں کو نکالتے ہیں، آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، آپ تجربات کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کے عوام کا فیصلہ آپ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کی سوچ نہیں بدلتی، ان کا فیصلہ نہیں بدلتا، اور یہ حق لوگوں کا ہے کہ وہ جس کو چاہیں لے کے آئیں، جس کو چاہیں نکال دیں۔ تو یہ جب وہ لندن میں تھے تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی اطلاعات آتی تھی، لیکن جب وہ واپسی کا سفر شروع کیا تو یوں لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب شاید کسی نہ کسی لیول کے اوپر کمپرومائز کر گئے ہیں۔ تو طے جو چیزیں ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ آپ اپنی پارٹی کی طرف سے کسی کو بھی ہے چیف ایگزیکٹو کے طور کے اوپر دیں انتخابات جیتنے کے بعد، موسٹ پرابلی شہباز شریف صاحب، اور شہباز شریف صاحب آج کی تاریخ تک وزیر اعظم والا مائنڈ بنا کے چل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لیکن بہرحال انہوں نے یہ پتہ نہیں عنقریب کوئی 1-2 دن پہلے یہ بات بھی کہی تھی انہوں نے کہ نواز شریف کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو وہ بلڈوز کر کے رکھ دیں گے، ادھیڑ کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یعنی کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹروں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی اول تو سازش ہے کوئی نہیں، اور اگر کوئی سازش ہے تو اس میں شریک نہیں، اور وہ یہ بات میری دانست میں اس لیے یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ووٹر کے اوپر یہ شائبہ تک نہ پڑے کہ کہیں پر مکمکا ہو چکا ہے کہ نواز شریف نہیں شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ، میں ان کی بدنیتی نہیں کہتا، ان کا یہ پہلے دن سے گمان ہے، لیکن آج تک انہوں نے اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف وہ نہیں چلے، اور یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے یہ والی حکومت قائم ہوئی تھی، ان کی مرضی سے وہ وزیر اعظم بنے تھے۔ لیکن کل اور آج یہ جو 2 دن ہیں، اور پھر اس وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے وہ 4-5 جرنیلوں، 2 جرنیلوں، 4-5 ججوں کی وہ باتیں کرنا شروع کی تھی کہ جب تک آپ یہ والا کام نہیں کریں گے ان کو کٹہرے میں نہیں لے کے آئیں گے۔ سابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس 3 کے نام لیتے تھے، 2 جرنیلوں کے نام لیتے تھے، ان 5 کا جب تک احتساب نہیں کریں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی۔ پھر دوڑے گئے تھے شہباز شریف صاحب لندن میں، اور انہوں نے جا کہا تھا کہ پائے نا وہ کہہ رہے نے اسٹیبلشمنٹ والے کہ اس طرح کی بات نہ کریں، ابھی پاکستان اس قسم کی سیاست کا اور اس قسم کے احتساب کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میری ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ جب نواز شریف صاحب نے یہ والی باتیں کرنی شروع کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ جنرل فیض، جنرل باجوہ تو وہ تو ڈیڈ ہیں، وہ تو نان ایشو ہے اب، تو اب ان کو ایشو بنا کے کیا فائدہ ہے؟ مطلب ایک گرے پڑے آدمی کو ٹھڈے مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ وے فارورڈ کہ آگے بڑھنا ہے، ہمیں آگے چلنا ہے، اور ہمیں انتقام میں نہیں پڑنا۔ اچھا، انتقام اور انصاف میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، پتہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو نواز شریف صاحب کو پھر شہباز شریف صاحب جا کے یہ والی بات کہی کہ جی ہاتھوں لا رکھو، تو اس وقت سے نواز شریف صاحب نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی بورڈز اپنے، اور پھر
جو امیدوار ہیں ان کے ٹکٹ کے آئندہ انتخابات میں، ان سے مسلسل 2 روز میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو وہیں پر آ کے کھڑی ہے۔ یعنی کہ آپ نے چلتے پھرتے پاکستان کو، ترقی کرتے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ کیوں کیا بھائی؟ کس نے کیا؟ کل انہوں نے فیض صاحب کا نام بھی لیا کہ جناب 2 سال کی محنت کیوں ضائع ہو جائے گی، وہ کیا محنت کر رہے تھے آپ؟ اور آج انہوں نے کہا کہ جی کہ 1993 میں بھی میرے ساتھ مجھے نکال دیا گیا، 93 میں بھی ہماری حکومت ختم کی گئی، 99 میں بھی فوجی انقلاب آ گیا، تب ہم جو کہتے تھے کہ کارگل والا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، یہیں سے اختلافات شروع ہوئے تھے نا، بلکہ اختلافات تو اعلان لاہور سے شروع ہو گئے تھے۔ اور آج پاکستان کی فوج جو ہے، جو خصوصاً جنرل باجوہ، وہ سرعام کہتے پھرتے تھے، مطلب جو باتیں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کہتی کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف چلتی ہے، بعد میں کہتی کہ ہاں جی باتیں تو وہی ٹھیک تھی۔ اس کی مثالیں ہیں 2۔ کارگل مس ایڈوینچر تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بعد میں سب نے تسلیم کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ اعلان لاہور بہت ضروری تھا۔ اب باجوہ صاحب سمپوزیم کرواتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں، جو سیمینارز وغیرہ کرواتے ہیں، اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ریجن ترقی کرتے ہیں۔ دوسرے ممالک کے اندر جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے کام، مداخلتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ نواز شریف صاحب کہتے تھے۔ انٹرنیشنلی ہمارے اوپر دباؤ پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار کہ آپ کس طرح کی ریاست ہے، آپ کا چیزوں کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کے اندر جا کے مداخلت کرتے ہیں۔ سیاسی معاملہ، کشمیر کا معاملہ سفارتی معاملہ ہے، اس کو کسی اور طریقے کے ساتھ ٹیگل کرنا ہے، اور وہ سازش کے ذریعے نہیں، سیاست کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر ڈان لیکس آ گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اور پھر اس کے بعد فیٹف والے معاملے کے اوپر جو نواز شریف کہتا تھا وہی کرنا پڑا پاکستان کی اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر پرائیڈ بھی لیا جنرل باجوہ صاحب نے کہ یہ ہم نے کروایا ہے، یہ ہم نے کروایا ہے، تو بھائی پہلے ہی کر لیندے یار۔ تو یہی بات آج نواز شریف صاحب بھی ایک بار پھر کر رہے تھے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس سارا کچھ پلان ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پہلے بھی کیا تھا، اب بھی کریں گے، لیکن احتساب تو ہونا چاہیے، محاسبہ تو ہونا چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ محاسبے کے بغیر، یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مطلب کیا گارنٹی ہے کہ نواز شریف آئے گا یا کوئی اور آئے گا، اکانومی ٹھیک کرے گا، ملک کی اکانومی ٹھیک ہوگی، پٹری پر چلنا شروع ہوگا، ڈالر آنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر کوئی نیا تجربہ نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ جو نیا تجربہ یہ وعدوں کے اوپر نہیں ہوتا کہ ہاں جی وعدہ کر لیا ہوں نہیں سی انج کر دیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ جب آپ کسی کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے، کسی کو سزا دیں گے، تو اگلا بندہ جو اس کا پیش رو ہوگا، جو اس کے بعد آنے والا ہوگا، وہ 50,000 دفعہ سوچے گا کوئی اس طرح کا مس ایڈوینچر کرنے سے پہلے، اس طرح کی ہینکی بینکی کرنے سے پہلے، کوئی آئنسٹائن والا جو ہوتا ہے نا جذبہ اس کے دل و دماغ میں موجزن ہو اس سے پہلے، یعنی کہ وہ ٹھٹھے مارے کہ میں پاکستان تے انج ٹھیک کر دیاں گا، میں پاکستان نو انج ٹھیک کر دیاں گا، یہی ہوتا ہے۔ میں کسی کی پاکستان کے ساتھ محبت کو شک کے دائرے میں نہیں لے کے آتا، یہ شک کی نظر سے نہیں دیکھتا، لیکن بات یہ ہے کہ ہر بندے کا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے جو آئین اور دستور نے لکھا ہے۔ بندے کو جو اپنا کام ہے وہ سنسیئرٹی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنا کام کریں گے تو پھر پاکستان کا کام ہوگا۔ نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ بات لوگوں کو سمجھ آتی کہ نہیں آتی، لیکن یہ بات طے ہے کہ سر تم تڑکا ہونا ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ نواز شریف، جن کا خیال تھا کہ نواز شریف لمحہ پہ آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نو، بالکل نہیں۔ اور بھی بڑی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شہباز شریف ہونا چاہیے، آگے ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے 1-2 بڑے جرنلسٹ ہیں، وہ کسی اور کا واجہ بجا رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے وہ واجہ لپیٹ کے ان کی بغل میں دے دیا۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔